अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर अगर बात करें तो एक आदमी जो अचानक आज़ाद कश्मीर की सियासत में इंटर हुआ और देखते ही देखते उसने जो है वो आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा हासिल कर ली। और अचानक फिर आपने देखा कि बग़ैर कोई, मुझे तो वजह नज़र नहीं आई, अभी हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी पूछते हैं, फिर उनको अचानक जो है वो उनका माजी बना दिया गया, उनको जो है वो फारग कर दिया गया। यहाँ तक कि ना सिर्फ वजारत उज़्मा, उनको जो है वो उनकी जो बुनियादी सीट है जहाँ से वो इलेक्शन लड़कर आए थे वो भी ख़त्म कर दी गई। ये सिलसिला चलते चलते आज कई रोज़ हो गए हैं कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कोई नहीं बन पा रहा। PTI जो है वो इख्तलाफात का शिकार है। PDM कभी कोई नाम सामने आता है, कभी कोई नाम सामने आता है। देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर आने वाले दिनों में कौन आज़ाद कश्मीर का जो है वो वज़ीर आज़म बनता है, कौन सुल्तान बनता है। सबसे अहम जो बात है कि क्या PTI इस मौजूदा बहरान में अपने आप को इकट्ठा रख पाएगी या कि फारवर्ड ब्लॉक बनेगा। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जनाब उमर फ़ारूक साहब। उमर फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ये बताएं कि सरदार तनवीर इलियास जिस तरह आज़ाद कश्मीर की सियासत में इंटर हुए, इसी तरह उनका जो है वो इसी तरह उनको जो है वो वापस भी किया गया। और आपने देखा कि एक दो दिन के अंदर उन्होंने ऐसा धुआं निकाला कि वो धुआं जो है वो पूरे घर को जो है वो उसने लपेट में ले लिया और सारा कुछ ख़त्म कर दिया। तो क्या कहेंगे कि ये क्या चल रहा है? क्या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका कोई किरदार है या वाकई तनवीर इलियास ने ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनको घर जाना पड़ा, क्योंकि ये हसास इलाका है? क्या वजह क्या है कि अचानक ये सारा कुछ हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारे नाज़रीन। और आसिफ साहब, पहली बात तो ये याद रखें कि सीधा मौजू पे ही आता हूँ मैं कि सरदार तनवीर इलियास कई एतबार से बड़ा खुशकिस्मत और कुछ एतबार से नहायत बदकिस्मत वाक़या हुआ है। वो इस एतबार से तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत था, जैसे आपने कहा कि वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में पहली मरतबा इंटर हुआ और वो वज़ारत उज़्मा तक जा पहुँचा। वो इस एतबार से बड़ा खुशकिस्मत था कि वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में इंटर हुआ और PTI आज़ाद कश्मीर की सदारत भी ले उड़ा। वो इस एतबार से भी बड़ा खुशकिस्मत था जी कि वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में उसने जो साबका जो बड़े बड़े महान अपने आप को नाकाबिले शिकस्त किले कहते थे या जो शख्सियात थी उन्हें उसने चारों शान चित किया। वो इस एतबार से भी बड़ा खुशकिस्मत था कि उसके पास जो PTI के जो जिन लोगों को उसने टिकट दिलवाए उन्हें उसने कामयाब करवाया। और फिर जो उसका धड़ा था वो बड़ा मजबूत धड़ा था वो इसमें असेंबली में। इस एतबार से भी वो खुशकिस्मत था कि इमरान खान की पहले दिन से उसको आशीर्वाद हासिल थी और हमायत हासिल थी, और वो जो भी उसने फैसले किया है, जो कुछ भी किया, वो खान साहब के साथ खड़ा रहा और खान साहब भी उसके साथ खड़े रहे। तो ये तो उसकी खुशकिस्मतियां थी। अब जहां तक बदकिस्मती की बात है तो ये बड़ा हैरान कुन था कि वो एक साल, बमुश्किल एक साल, चंद दिन कम हो गए, 2-4 दिन कम शायद, वो इक़्तिदार में रह सका और वो यहाँ से फारग होके वापस चला गया और शायद वो गुमनामी में चला जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक सवाल जरूर है। मैं जो समझता हूं कि जो बदकिस्मतियां, अब मैं खुशकिस्मतियां गिनवाई, तो तनवीर इलियास की जो बदकिस्मतियां हैं या जो उसकी खराबियां हैं वो अगर गिने तो वो इस एतबार से जरूर बदकिस्मत वाक़या हुआ कि वो जो पार्टी में जो उसको सदारत थी, वो जो ग्रोह बंदी थी उसके वज़ीर आज़म बनने से या सदारत लेने से, वो उसको ख़त्म नहीं कर सका। वो ग्रुप बंदी बदस्तूर अभी भी है और उसके दौरे हुकूमत में भी रही। वो इस एतबार से भी बदकिस्मत रहा कि आज़ाद कश्मीर में उसको कोई अच्छी टीम नहीं मिल सकी या वो खुद नहीं बना सका। वो इस एतबार से भी खुद बदकिस्मत रहा कि वो एक साल में कोई खास चीज, क्या कहते हैं इसको, अपनी जो लॉबिंग थी, जो अपनी टीम थी, उसमें कोई खास तब्दीलियां नहीं कर सका। वो इस एतबार से भी बदकिस्मत रहा कि मुश्किल वक्त में पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया, हालांकि उसने जब पार्टी का भरपूर साथ दिया था।
آپ نے دیکھا کہ جب اس کو عدالت سے جیسا بھی فیصلہ تھا جب فارغ کیا گیا تو عمران خان صاحب نے میرے خیال میں ابھی تک آن ریکارڈ کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہو جس میں اس نے کوئی مذمت کی ہو یا کوئی انہوں نے وہ اس پہ احتجاج کیا ہو. اور ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آزاد کشمیر پی ٹی آئی نے بھی اس حوالے سے نہ کوئی احتجاج کیا ہے اور نہ کوئی آن ریکارڈ کوئی بڑا اچھا کوئی منظم قسم کا کوئی بیان دیا ہے. ایک خاموشی تھی اور اس کے بعد اقتدار کی ایک جنگ ہے وہ ابھی تک جاری ہے. ٹھیک. وہ اس اعتبار سے بڑا بدقسمت تھا کہ وہ اپنے فیصلوں میں اور اپنی ٹیم میں اور اپنی بیوروکریسی جو اس کی جو افسران تھے اس کی تعیناتوں میں وہ حد درجہ شاید سیریس نہیں تھا یا پھر اس سے وہ فیصلے نہیں ہو سکے جو اسے بر وقت کرنے چاہیے تھے. اور میرے خیال میں اب اس موضوع پہ اگر آؤں کہ وہ کیوں فارغ کیا گیا تو سب سے بڑی میں یہی بات ابھی پوچھنے والا تھا کہ دو سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک یہ کہ کیا جو ان کی کچن کیبنٹ تھی وہ اتنی نالائق تھی کہ انہوں نے اس کو مشورے نہیں دیے یا وہ کسی کا مشورہ مانتے نہیں تھے تو وہ اس حد تک پہنچے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ چلو پہلے اس کا جواب دیں تو پھر. جی جی دیکھیں گے اب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ چلیں باقی دیگر وجوہات تو بعد میں گنوں گا. سب سے بڑی جو وجہ تو وہ تو خود تنویر الیاس صاحب کی اپنی شخصیت تھی کہ وہ ان کا مطلب ہے غفلت تھی یا کوتاہی تھی. وہ اجلاسوں میں اجلاس طلب کر کے سو جانا یا وہ اپنے بر وقت پروگراموں میں نہ پہنچنا, کسی سے وعدہ کر کے اس کے وعدے پہ پورا نہ اترنا اور جو اعلانات کیے ان اعلانات کو پایا تکمیل تک نہ پہنچانا. اور آپ نے کئی دفعہ یہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بیوروکریسی کے سیکرٹری صاحبان کے کئی دفعہ اجلاس منعقد کیے اور وہ پہنچ بھی گئے لیکن سدھارتھ تنویر صاحب لگتا تھا سوئے ہوتے تھے اور پھر ان کو کوئی جگانے والا بھی نہیں ہوتا تھا. یہ ان کی بدقسمتی تھی اور یا یہ ان کی نااہلی تھی یا یہ ان کی غفلت تھی کہ وہ آداب جو حکمرانی تھے وہ اس سے مکمل طور پہ آگاہی حاصل نہیں کر سکے. یہ پہلے تو ہی بڑھتے رہے. وہ سمجھتے رہے کہ جس طرح کاروبار میں یہ چیزیں چل سکتی ہیں تو حکومت میں بھی چل سکتی ہیں, تو ایسا ممکن نہیں تھا. بالکل. اس کا ریاست کو نقصان ہو رہا تھا. کئی دفعہ انہوں نے اپنے آبائی گھر میں جو کشمیر میں وہاں اجلاس بلایا سیکرٹری صاحبان کو, خود وہ اسلام آباد میں موجود رہے. تو یہ میرے خیال میں ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ میں آپ کو جو گنواتے جائیں گے تو بے شمار ہے, لیکن دوسری بڑی وجہ جو ان کی جو گروپ بندی تھی جو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی میں آپ کو پتا ہے کہ جو انہیں بادل نخواستہ وزارت عظمیٰ کے لیے قبول کیا گیا تھا اور وہ علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کے حکم پہ پارٹی نے خاموشی اختیار کر لی تھی. لیکن وہ جو گروپ تھا وہ جو ان کا مخالف تھا وہ خاموشی سے نہیں بیٹھا تھا, وہ بلکہ کس کے حوالے سے ضرور اپنی وہ کوئی پس منظر میں یا اپنے دائرے میں وہ کوششیں ضرور کر رہے تھے کہ کسی طرح تنویر الیاس کو عہدے سے فارغ کروایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فارغ کرانے میں ان کا بھی ایک ہاتھ ہے جو پارٹی کے اندر لوگ جو تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو وجہ میں نے پہلے بھی بتائی کہ ان کے جو نااہل مشیر تھے یا جو نااہل کچن کیبنٹ تھی اور وہ جو ان کے 7 لوگ تھے وہ بالکل نااہل قسم کے تھے اور انہیں بر وقت احساس نہیں دلا سکے یا ان چیزیں نہیں بتا سکے کہ آپ کی کارکردگی اس اعتبار سے اچھی نہیں. اگرچہ سدھارتھ تنویر الیاس کا یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے 22 سال بعد الیکشن کروائے. 32 سال کے بعد 92 میں الیکشن ہوئے تھے, 31 سال بعد انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے اور منتخب نمائندوں کو بلدیاتی اختیارات سونپے. لیکن میرے خیال میں جو ان کے آزاد کشمیر کے جو حساس ریاست ہے وہاں ان کے جو تقاضے ہیں وہ اس پہ پورے نہیں اترتے تھے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ شاید ہمارے جو ادارے تھے یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی کوئی ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھی اور انہیں بھی ان کے حوالے سے بے شمار کوئی اعتراضات تھے اور ان کی شکایات تھی. اور پھر اس کے ساتھ ایک بات اور تھی کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی اور خان صاحب کی جنگ تھی تو تنویر الیاس نے اپنا سارا جو وزن تھا وہ میرے خیال میں عمران خان کی طرف ڈالے رکھا. اور اس حوالے سے ظاہر سی بات آپ کو پتا ہے کہ حساس اداروں کے پاس مکمل رپورٹس موجود تھی. حالانکہ آزاد کشمیر ایک متنازع خطہ ہے, اس کی اپنی ایک حیثیت ہے, وہاں کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. تو تنویر الیاس صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید وہ عمران خان صاحب کی جو نوکری کر کے یا ان کا ساتھ دے کر وہ اپنا اقتدار بچا لیں گے, لیکن یہ ممکن نہیں تھا. تو یہ مختلف وجوہات تھی اور اس کے علاوہ کچھ وہ ایسے آرڈیننس لانا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے بھی بہت سارے اداروں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا آزاد کشمیر کی جماعتوں کو شاید ان پہ اعتراضات تھے.
اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسمبر سے آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس مسلسل کنٹینیو چل رہا ہے، وہ اجلاس ملتوی نہیں ہو رہا تھا، اور چودھری انوار اللہ کا جو اسپیکر ہیں انہوں نے اس اجلاس کو مسلسل جاری رکھا، اور اس پہ بھی تنویر الیاس کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ جو اجلاس ہے وہ کیوں کنٹینیو چل رہا ہے 4-5 ماہ سے. تو اس کی بین وجہ یہ بھی تھی کہ نواب الحق صاحب ظاہر سی بات ہے انہیں بھی کسی کی اشربات تھی کہ اجلاس کو جاری رکھا جائے، اور تنویر الیاس صاحب وہ کیا آرڈیننس لانا چاہ رہے تھے اور اس میں کیا چیزیں تھیں یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں کوئی درست نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو جس طریقے سے فارغ کیا گیا، اگرچہ ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے کہ وہ طریقہ نہایت ہی بھونڈا تھا اور اس طریقوں کو کسی طور پہ بھی ہم حمایت نہیں کر سکتے، جمہوری طریقے سے ان کو فارغ نہیں کیا گیا اور بغیر کسی مقدمہ چلائے کے اور انہیں فارغ کر دیا گیا. اور اس میں کوتاہی بھی ہے ان کی قانونی ٹیم کی بھی کہ جنہوں نے انہیں بر وقت یہ چیزیں بتائی نہیں اور انہیں مقدمہ اچھے طریقے سے لڑنے کے حوالے سے کوئی ٹپس نہیں دی، اور انہیں گھیر گھار کے میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت کے سامنے پھینکا گیا، جس بعد عدالت نے پھر اپنا فیصلہ کیا. عجیب صورتحال ہے. ایک طرف پاکستان میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہے، ادھر آزاد کشمیر میں جو ہے وہ عدالتوں کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو سارے معاملات چل رہے ہیں. بڑی عجیب صورتحال ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ چلو تنویر الیاس گھر چلے گئے، بات ختم ہو گئی، سارا کچھ جو جس کی بھی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے جو ممبران ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا رکھ سکے گی؟ کیا دوبارہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنا سکے گی؟ کیونکہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ فارورڈ بلاک بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو گروپ ہے وہ باضابطہ طور پر آج بھی اجلاس تھا، لیکن کوئی ان کی طرف سے بندہ سامنے نہیں آیا. لیکن جو سوشل میڈیا کی خبریں ہیں کہ ایک باقاعدہ جو ہے 6-7 آدمیوں کا گروپ، بلکہ کچھ تو خبریں کہ 10 بندوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ جو گروپ ہے کیا یہ اب ان کے ساتھ چل پائے گا یا یہ علیحدہ ہو کر پی ڈی ایم میں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گا؟ دیکھیں جی صاحب، بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے آزاد کشمیر میں. آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کو 2 سال ہوئے ہیں اور 2 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے ہیں اور تیسرا وزیر اعظم لایا جا رہا ہے. اور یہ جو اقتدار کی رسا کشی ہے میرے خیال میں یہ ریاست کے لیے اور عوام کے لیے کوئی اچھا اور نیک شگون نہیں ہے. اس سے ریاست کا اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے. اور ہمارے مقابل مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس جو ہونے جا رہا ہے اور بھارت اس کے حوالے سے تیاریاں کر رہا ہے اور سری نگر میں اس نے ایک اجلاس رکھ بھی لیا ہے، تو ہمیں اس حوالے سے کچھ لائے عمل بنانا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم ادھر اقتدار کی اور کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. صحیح بات ہے. اب جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے. اس میں ایک تنویر الیاس صاحب اپنے گروپ کے ساتھ ضرور فعال کر رہے ہیں، اگرچہ وہ گھر تو چلے گئے لیکن ان کا جو گروپ ہے اسمبلی میں وہ بدستور موجود ہے اور وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح آزاد کشمیر کی حکومت ان کے گروپ کے پاس یا کسی ایک ایسے فرد پہ متحد ہو جائیں جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے. دوسرا گروپ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا گروپ ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ان کے پاس 6-7 ممبران تو پکے ہیں. اب اس میں مزید کتنے وہ توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. یہ دو صورتیں تو یہ ہیں. تیسری ظاہر سی بات ہے پی ڈی ایم ہے وہاں بھی، جو جس کا اعلان تو نہیں ہوا لیکن وہ بن چکی ہے، اور اس کی طرف سے بھی ظاہر سی بات چودھری یاسین ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے آئے، اگرچہ باضابطہ اعلان نہیں ہوا لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو گرین سگنل دیا ہوا ہے اور وہ اس وقت اپنے اس میں تگ و دو میں مصروف ہے. اب جو ذرائع بتا رہے ہیں، جو خبریں چل رہی ہیں، اس میں جو کہنا ہے ذرائع کا وہ یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کو یہ شرط رکھی ہے کہ 3 ماہ کے لیے ایک عبوری وزیر اعظم بنایا جائے، اور میں اس کے بعد جب میں صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دوں گا اور الیکشن ہوں گے، میں میرپور سے الیکشن یا کسی اور حلقے سے الیکشن میں حصہ لوں گا اور کامیاب ہو گئے، یہ 3 مہینے بعد وزارت عظمیٰ پھر دوبارہ میں فائز ہوں گا. یہ ایک صورت ہے. اور جی پی ٹی آئی کے اندر کہا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو عبوری سیٹ اپ کے لیے جو انہوں نے نام دیا ہے وہ چودھری رشید کا نام دیا ہے، جو ان کے ساتھ رہے ہیں پیپلز پارٹی، پیپلز مسلم لیگ اور پھر اب اس میں پی ٹی آئی میں. ٹھیک ہے. اب اس سے پیپلز پارٹی میں اختلافات ہیں. چودھری لطیف اکبر صاحب تو حامی ہیں کہ چودھری رشید بن جائیں، وہ برادریزم کا فیکٹر ہے، لیکن چودھری یاسین اس کے حامی نہیں ہے. اب یہ ایک الگ جنگ ہے.
اب پی ٹی آئی کے لیے یہ مشکل صورتحال ہے، چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی عبوری وزیر اعظم آئے، وہ چاہتے ہیں کہ مستقل کوئی وزیر اعظم آئے، 3 مہینے بعد پھر یہ کس طرح کی کشمکش جاری ہوگی اور پھر پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ نہ بیرسٹر سلطان چودھری اور نہ سردار تنویر الیاس گروپ میں سے کوئی وزارت عظمیٰ، کوئی تیسرا آپشن آیا جائے۔ ٹھیک، اب تیسرے آپشن کے لیے خواجہ فاروق ہیں، قیوم نیازی ہیں، یا کوئی اور اظہر صادق واجد ہے، خان چودھری ہے، انوار جی، بے شمار نام ہے، لیکن اب یہ دونوں گروپوں کو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر بالکل تیسرے فرد پہ ہی راضی ہونا تھا تو یہ اتنی ساری دھینگا مشتی کا فائدہ کیا ہوا؟ صحیح، ظاہر سی بات ہے، اس میں کسی کا تو مفاد تھا اور کسی کا تو نقصان تھا۔ اب جس کا مفاد تھا وہ چاہے بیرسٹر سلطان ہے یا جو کوئی اور ہے، تو وہ کیوں کر راضی ہوگا کسی تیسرے کے لیے؟ تو میرے خیال میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا جو فارورڈ بلاک ہے وہ میرے خیال میں تقریباً بن چکا ہے۔ ان کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو مشاورت تھی وہ بھی کافی حد تک فائنل ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے عبوری وزیر اعظم کے لیے کوئی پی ٹی آئی میں سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کسی کا نام دیں، اور پھر اس کے بعد بیرسٹر سلطان محمود چودھری الیکشن میں حصہ لے کے مستقل وزیر اعظم بنے۔ تو یہ صورت اگر ہوئی تو پھر ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے لیے بڑی تباہ کن تو ہوگی، پھر پی ڈی اور ایم کو پی ٹی اپنے آئی آزاد کشمیر پھر پی ڈی ایم کو اپنا امیدوار چودھری یاسین یا جو بھی ہیں ان کو جو ہے وہ دستبردار کرانا پڑے گا، تو پھر ان جی کو ان کے دستبردار کرنا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے میرے خیال میں ان کی ڈیل اسی پہ ہوگی کہ جو صدارت ہے وہ پھر پی ڈی ایم کے پاس چلی جائے گی آزاد کشمیر کی، اور وزارت عظمیٰ کی ظاہر سی بات جب تک الیکشن ہوتے تو اس وقت تک پھر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اپنے کیمپین چلائیں گے اور کوئی عبوری نائب وزیر اعظم آئیں گے۔ بہرحال مشکل صورتحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہے، پی ڈی ایم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کو کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے، نہ ہاں ان کے بالکل، پاس کیونکہ پہلے وزارت بالکل عظمیٰ تھی نہ صحیح بات ہے، صدارت تھی۔ پی ٹی آئی کے لیے سب سے مشکل صورتحال ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہے نا وہ عمران خان کی کال نہیں سن رہے، اور وہ ان سے مسلسل رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری انہیں رپلائی نہیں کر رہے، اور وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اپنے وہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی جو ان سمجھتے ہیں وہ اس کا بدلہ لینے کی موڈ میں اس وقت، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پہلے پارٹی صدارت لی گئی، پھر صدارت عظمیٰ لی گئی، پھر آپ دیکھیں اور کہ پھر دو انہیں سال کے عرصہ میں بیرسٹر سلطان محمود کی ایک ملاقات بھی عمران خان سے نہیں ہوئی اس پچھلے جی ہاں، جی جب ہاں، سے وہ وہ اقتدار اپنے پہ آئے فاصلے ہیں، پہ چیزیں رکھتی تھی پہلے سے ہی، بالکل، تو میرے خیال میں وہ اب اس موڈ میں ہے کہ کسی طرح بدلہ لیا جائے، اور بدلے تو کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہاتھ آتا ہے وہ بھی لیا جائے۔ اچھا اگر وہ بدلہ لے کر پی ڈی ایم کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو ان کا پھر مستقبل کیا ہوگا 2 سال کے بعد جب دوبارہ الیکشن ہوں گے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی میں واپس جائیں گے یا مسلم لیگ نون میں؟ دیکھیں، بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے میرے خیال میں ہر الیکشن نئی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا ہے، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے پیپلز پارٹی کے اس میں سے وزیر اعظم بنے تھے، پھر وہ انہوں نے پیپلز مسلم لیگ بنائی، یا پھر وہ نون لیگ کے ساتھ کوششیں کرتے رہے، وہاں نہیں بات بن سکی، پھر وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوششیں کرتے رہے، وہاں بھی بات نہیں بن سکی، پھر وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کی عمر جو یہ ہے ہاں وہ بھی اس کا بھی تقاضا ایک یہ بات ہے۔ بالکل ہے کہ اگر آپ دیکھیں، آپ آزاد کشمیر کی تاریخ دیکھ لیں کہ جب بھی بیرسٹر سلطان پیپلز پارٹی میں گئے اور پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے، کیونکہ اگر بیرسٹر سلطان پیپلز پارٹی میں نہیں گئے تو 3 4 یا 6 سیٹوں سے زیادہ آزاد کشمیر سے پیپلز پارٹی نہیں لے سکی۔ نہیں، یہ چودھری مجید صاحب وزیر اعظم رہے، میرے خیال میں اس وقت پیپلز اس پارٹی وقت نے بھی بنا لی تھی، بیرسٹر سلطان لیکن محمود تھے، آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ پارٹی صدر اس وقت جس وقت چودھری مجید وزیر ہاں اعظم ہاں بنے پارٹی صدر بیرسٹر سلطان تھے۔ جی ہاں جی ہاں، تو لیکن بہرحال بیرسٹر سلطان صاحب کے لیے یہ آخری ٹنور ہے، آخری اننگز ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ فائز ہو جائیں، جی، اور میرے خیال میں انہیں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ اچھا ایک بات جو یہ بتائیں کہ کیا فارورڈ بلاک جب آزاد کشمیر میں کچھ ان کا قانون اور ہے اور پاکستان میں اور ہے؟ اگر پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جنہوں نے فارورڈ بلاک بنایا انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیے، وہ لوگ نائل ہو گئے، ان کی جگہ الیکشن جو ہے وہ کروائے گئے، کیا آزاد کشمیر میں یہ قانون نہیں ہے کہ اگر جو پارٹی کی خلاف نہیں، میرے ورزی خیال کرے؟ میں آزاد کشمیر میں ایک تو یہ پارٹی جو خان صاحب والی ہے وہ اس طرح وہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہے، یہ سیف اللہ نیازی صاحب کے نام سے وہاں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، عمران خان کے نام سے رجسٹرڈ نہیں ہے۔ ٹھیک اور ٹھیک دوسری ٹھیک، میرے خیال میں وہاں انفرادی طور پہ اگر کوئی وہاں قانون
محل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی فارورڈ بلاک بنا لیتا ہے تو اس میں محل میں وہاں کوئی گنجائش ہے الیکشن ایکٹ میں ان کے لیے. اور میرے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس کے حوالے سے ایک کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت بھی ہے، تو میرے یہ خیال میں اگر کس ضرورت بات ہوئی کی؟ تو وہاں سے بھی کوئی گنجائش نکال لی جائے گی. اچھا اور آخری ویسی جو بغاوت ہے نا، وہ میں نے جی آپ کو بتایا پہلے وہ ایک جملہ بتا دوں کہ وہ جو 63A والا فیصلہ تھا، وہ جنرل باجوہ نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا ٹھیک جسٹس ٹھیک اس کی گنجائش نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ منیب اختر نے فیصلہ لکھ کے زبردستی مرتا بندیال سے وہ فیصلہ کروایا تھا، اور اس کے نقصانات سے ابھی تک ہم بول رہے ہیں. نہیں، ویسے یہ تو ہونا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کم از کم وہ لوگوں بھی ایک کو، متنازع فیصلہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. بالکل یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہر آدمی کو اختیار ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو آپ ووٹ ہی نہیں دے سکتے. کیا پارٹی پالیسی ہے یہ کہ آپ اپنی رائے کا آپ کو ایک استعمال بھی نہیں پالیسی کر میں یا سکتے؟ تو ووٹ دے سکتے ہیں، یا تو ووٹ کاؤنٹ ہو یا ووٹ نہ کاؤنٹ ہو. نو نو، یہ کیا حال ہے اس کا؟ اچھا آخری یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نگران ہے یا صحیح سیٹ اپ میں سے جو بھی وزیر اعظم ہوگا، کیا سمجھتے ہیں؟ کیا چودھری رشید ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ سمجھتے ہیں؟ میں خیال میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری تو ابھی تک چودھری رشید کا نام ہے، اور چل رہا ہے. وہ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، وہ اپنے اپنے کھڑی شریف سے جو کیا کہتے ہیں MLA ہیں ان کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں ڈوڈیال والے صاحب کا بھی، اظہر صادق کا بھی نام دے سکتے ہیں. یہ عبوری کے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، میرے خیال میں اس پہ لڑائی نہیں ہے. عبوری کے لیے یا 2 یا 3 ماہ کے لیے اس ایشو پہ ویسے ہی عوام کے لیے اور میڈیا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ لڑائی اس پہ ہے. اس پہ لڑائی نہیں ہے، لڑائی مستقبل پہ ہے کہ وہ کیا ہونی ہے صورت کہ آئندہ بیرسٹر سلطان نے وزیر اعظم بننا ہے یا کسی اور نے. پھٹا ادھر ہے، ادھر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ چل رہے ہیں اصل میں. تو یہ جو میڈیا کی خبر کے لیے بس انہوں نے یہ شرلی سی کہ جو رشید پہ پھڈا ہے اور روز پہ ہے، یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے میرے خیال میں. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ عمر فاروق صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین، آزاد کشمیر کی صورتحال آپ نے سنی. عمر فاروق صاحب نے بڑا تفصیلی تجزیہ اپنا پیش کیا ہے. ناظرین، ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ آزاد کشمیر کی صورتحال سے باخبر رکھیں گے. لائک اور شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.